मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। मेरा सवाल ये है कि एक बीमार शख्स है, जैसे आप कहते हैं कि नमाज की जो माफ़ी किसी सूरत में नहीं है। अब एक बीमार शख्स है जिसकी नलकी लगी हुई है, यूरिन बैग लगा हुआ उसके, या पॉटी वगैरह करता है तो बैग लगा हुआ उसके अलग से, तो इस हालत में क्या वो मस्जिद में भाई अब वो तो माजूरों के हुक्म में है ना, नहीं उसके पोटी वगैरह अगर बैग लगावे तो मस्जिद में ना आए, वो घर में ही नमाज, मतलब वजू कैसे अब उसके कंटिन्यू पेशाब निकल रहा है तो माजूर है, फिर वो इसी तरह वजू करके नमाज पढ़ ले, हर नमाज के लिए अलग वजू करे, वो उसके लिए गुस्ल भी हो जाएगा। हाँ गुस्ल भी इसी तरह हो जाएगा उसका। जी सवाल जल्दी जल्दी, बस 2-3 सवाल लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया ना मुझे भूख लग रही है, वो सच्ची मुच्ची में बताया था, और फितरत का कोई मुतबादिल नहीं, एक दफा बर्दाश्त करेगा लेकिन बार बार थोड़ी बर्दाश्त कर सकता। इरशाद। अस्सलाम वालेकुम। हमारा लिबरल तबका समझ में आ गया, कहते हैं नेचुरल है, नॉर्मल है। जी मेरा ये सवाल था कि एक और वाक्य सुना दूं, हमारा एक ड्राइवर था जामिया रशीद में, वो डिफेंस में चौकीदार था, और चौकीदार भी 90s में, वो चौकीदारी छोड़कर इधर आ गया हमारे मदरसे में ड्राइविंग। तो मैंने कहा यार वो काम आसान था, तुम्हारी तनख्वाह भी ज्यादा थी, तो तुम वो आसान जॉब छोड़कर इधर क्यों आ गए। ये वाकया तो उसने मुझे 2000 के बाद बताया, लेकिन ये वाकया हुआ 90 और 2000 के बीच में। कहने लगा मैं डिफेंस में जॉब करता था चौकीदारी की, तो एक दिन क्या हुआ, जो एक जिस लड़के के घर में जॉब कर रहा था यानी चौकीदार था, उस लड़के के अब्बा की डेड बॉडी आई एम्बुलेंस में। तो जो भी हॉस्पिटल वालों ने बोला कि इसके बेटे को उठा दो, कि बोलो तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हो गया। अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट थे कि अब्बा का इंतकाल हो गया, तो भाई ये डेड बॉडी को रिसीव कर लो। कह रहे मैंने जाके उठाया सेठ साहब को, सेठ साहब आपके वालिद साहब की डेथ हो गई है, उनकी डेड बॉडी आई है, एम्बुलेंस बाहर खड़ी हुई है। कह रहे उसने मुझे कहा कि यार दफना दो, मैं भी सो रहा हूं, मेरी नींद खराब मत करो। ये डिफेंस का वाकया है। गरीबों के यहाँ ऐसे वाकयात बोलो नहीं होते। मैं नहीं कह रहा डिफेंस के हर घर में है, जहां मजहब है दौलत के साथ अगर मजहब हो तो सुभान अल्लाह। जैसे जो कनाडा और अमेरिका में सही मजहब को फॉलो कर रहे हैं, उनकी 10 उंगलियां घी में हैं, उनको दीन भी मिल गया, दुनिया भी मिल गई। हमें कनाडा अमेरिका से कोई बैर नहीं है, हमें यह है कि मेरे भाई मजहब मत छोड़ो, मजहब तो यहां रह के मजहब छोड़ोगे बुरे हालात होंगे। तो कह रहे हैं यार, मेरे वो पठान थे ड्राइवर, कहते हैं हम लोग तो कई साल बाप का गम नहीं भूलते, बाप की मैयत हो जाए और तेरा बाप अस्पताल में मर रहा था, तू घर में पड़ा हुआ सो कैसे रहा है। गैरतमंद आदमी था, कह रहे मैंने जॉब ही छोड़ दी। कह रहे मैंने कहा मैं भी इनमें रह के ऐसा ना हो जाऊं। तो ये है, समझ रहे हो, ये है। आप कह सकते हो इतना बड़ा बंगला तो अब्बा ने बना लिया, क्या फायदा। मेरे भाई बूढ़े को झोपड़ी में रहता हो ना, खुदा की कसम औलाद की मोहब्बत मिल जाए वो उस 1000 गज के बंगले से अच्छी है जिसमें औलाद की मोहब्बत बुढ़ापे में ना मिले। और मगरिबी दुनिया में ना कुछ थड़े होते हैं, कुछ होटल होते हैं जहां सारे बुढ़े आके बैठते हैं, अपने गम शेयर करते हैं। ये डिफेंस में भी आपको ऐसे थड़े मिलेंगे, और अब हर इलाके में बनना शुरू हो गए। जिन्होंने सारी जिंदगी बीवी बच्चों को कमा कमा के खिलाया, आला तालीम दिलवाई, मजहब को फोकस नहीं किया, अब जब वो रिटायर हो गए तो बीवी बच्चों ने उनका खून चूके नचोड़ चुके थे, अब वो किसी काम के नहीं है। अब ना बीवी कुछ सुनती है ना बच्चे कुछ सुनते हैं। अब वो सारे बुढ़े अपना गम शेयर करने के लिए बैठे हुए होते हैं। एक इलाके में ऐसा वाकया हुआ, एक बूढ़े उठ के गए, घर में हार्ट अटैक हो गया। तो किसी ने कहा लगता है कोई किसी बुजुर्ग ने कोई बात कह दी है, दिल पे ले गए हैं ये। तो ये बहुत हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ फरमाए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मजहब नहीं सिखाया। तो अब ना बीवी मानती है ना औलाद मानती, 2 टके की औकात नहीं है उनकी, क्योंकि न छोड़ लिया उन्होंने। और भी कई वाकयात हैं, मैं सुनाने बैठूंगा सुबह हो जाएगी, वाकयात खत्म नहीं होंगे। इसलिए अभी से 4 शादियां करो, दबा के बच्चे पैदा कर लो, ऐसी की तैसी सोसाइटी की। क्या ख्याल है? कर रहा था कि आप शादी के हवाले से बयान करते हैं, हम सब आपके बयान सुनते हैं, बिल्कुल सारे। और शादी भी घरेलू औरतों से करो, इन लिबरल अंटियों से कर ली ना तो एक भी तुम्हारे गंजा करने के लिए काफी है। चलो यही अर्ज कर रहे थे कि आप 4 शादी के बयान करते हैं, जी सब सुनते हैं, माशाल्लाह, लेकिन बात ये है कि एक शादी करना ही मुसीबत बन जाता है। मुसीबत बन जाता है एक शादी करना बहुत ज्यादा, क्योंकि लड़की वालों की डिमांड इतनी ज्यादा, लड़की वालों की डिमांडें कह रहे हैं बहुत ज्यादा होती हैं। एक भी मुश्किल है, आप ऐसी लड़की से कर लो जिसकी डिमांडें कम हो, अपना मयार गिरा दो। दुनिया मुसाफिर खाना है, यहां सारे पेड़े नहीं खाने हमने। यहाँ पे देखो, लड़की की शादी करना उसके जोड़ के रिश्ते में नहीं हो, उससे कमतर में, ये बहुत डेंजरस है। लड़की ने शौहर को सरबरा बनाना है, सरबरा हमेशा अपने से ऊंचा होता है, स्टेटस उसका हमेशा। आर्मी में जो कमीशन ऑफिसर है ना, उनकी एक बड़ी पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि वो ऑफिसर है। सिलेक्शन के वक्त देखा जाता है तो इंग्लिश अच्छी हो, पर्सनैलिटी हो, कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि मातहत फौजी ने उसको अपना बॉस मानना है, सरबरा मानना है। तो शरीयत का ये बहुत अहम हुक्म है कि लड़की का निकाह उसके जोड़ के खानदानी एतबार से, माली एतबार से, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से। अब ये नहीं हो रहा, क्योंकि वही बात है 2-3 शादियों का रिवाज खत्म। जब रिवाज खत्म तो औरतों के लिए रिश्ते ही नहीं है, फिर अपने से मास्टर्स लड़कियां 8वीं भगोड़े से शादी कर रही है।
آج میرا نا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے کہ میں نے اپنی بچی کی شادی 13 سال کی عمر میں کی, سوسائٹی کی ایسی کی تیسی. الحمدللہ میری بچی کی شادی کو 6 سال ہو گئے, اللہ خوش رکھے اس کو. میں نے نہیں سنی سوسائٹی کی, میں نے کر دی شادی. تو میں لوگوں کو اکسا رہا ہوں بغاوت پہ کہ ان سیکولر لبرل لوگوں کی باتوں کو مت مانو. تو بچی کی کئی اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو اس کے اچھا رشتہ آتا ہے کر دو. تو یاد رکھو اس میں لوگ اس کا غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں. 13 سال یا بالغ ہونے کے بعد شادی جب ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آئے, ایسا سسرال ملے جو اس کو سمجھے کہ یہ نو عمر ہے, آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر بچیوں والا ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو وہ سسرال اس پہ اتنی ذمہ داریاں ڈال دے کہ وہ عذاب میں آ جائے. ایسی سچویشن ہے تو پھر نہیں کرنی چاہیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ بعض لوگوں کا مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو دیکھا دیکھی میرے بھی دھڑا دھڑا شروع کر دیں اور پھر ظلم کا شکار ہوں, کیونکہ اس وقت بچی میں کانفیڈنس نہیں ہوتا. اور سسرال کا نام سسرائیل ہے, سسرال کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو پھر بچی میں کانفیڈنس ہوتا نہیں ہے, ساسیں ایسا ظلم کرتی ہیں تو بیچاری ڈپریشن سے مر جائے گی. تو یہ کام جب کرنا چاہیے جب آپ کو جوڑ کا رشتہ ملے, آپ کو لگے کہ یہ سنبھال لیں گے اس کو, تو پھر ضرور کرو. پھر سوسائٹی کی نہ سنو, کیونکہ اس میں وہ اس کا سکون ہے اس میں. لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر مت کرو, پھر ڈیلے کرو اس کی شادی جب تک اس کے جوڑ کا. شریعت میں بھی بچی کی جلدی شادی کا جب حکم ہے جب اس کے جوڑ کا رشتہ آ جائے. جوڑ کا رشتہ نہیں ہے پھر یہ نہیں کرنا کہ بس اپنی ذمہ داری نکالو. بعض لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں کہ بھائی کسی اور کو پہنا دو بس یہ جا کے, ایسے بھی لوگ ہیں بیٹیوں کو عذاب سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, آپ کی بیٹی ہے گھر میں بٹھاؤ پھر اس کو. تو یہ کمپلیٹ میں کر لوں تاکہ کیونکہ میرے اس کلپ کا کوئی غلط فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب میں آپ کو پوری بات مکمل کرنے دوں گا. یہ آپ سے عرض کرنا تھا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ یعنی لڑکی پسند کرنے سے لے کر ولیمے تک سنت کے مطابق شادی کرنے میں ٹوٹل. ابے سنت کے مطابق شادی کا پورا ایک لمبا بیان ہے. ابھی فی الحال اتنا کافی ہے کہ آپ کے ڈیمانڈیں پوری, وہ ان کی ڈیمانڈیں بہت ہیں, تو آپ ایسی لڑکی سے شادی کرو جس کی ڈیمانڈیں کم ہیں. ٹھیک ہے, ایسی بھی ہیں مارکیٹ میں بہت ہیں ایسی لڑکیاں, کم تر سے کرو. آپ کی اگر آپ رکشا چلاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہے, تو اس لڑکی سے شادی کرو جس کا باپ ریڈی لگاتا ہے, جس کے پاس رکشے کے پیسے بھی نہیں ہے, اس کی ڈیمانڈیں کم ہوں گی. ہوتا یہ کہ آپ رکشا چلا رہے ہو, آپ شادی ٹرک والی سے کر رہے ہوتے ہو. آپ ٹرک چلا رہے ہو, آپ کو پائلٹ سے شادی کرنی ہے, لڑکی پائلٹ ہونی چاہیے, یہ پھر تھوڑی ہوگا, وہ تو ڈیمانڈیں ہوں گی پھر اس کی. تو اس لیے اپنے سے کم تر دیکھو یار. میں اب گھوم رہا ہوں نا امریکہ کینیڈا, لوگ دیکھ رہے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہمارے ماشاءاللہ قابل احترام, کیا نام ہے, آپ جو سوئی گیس کے آفیسر بھی ہیں, تبلیغ والے بھی, ان کو میرا ماضی پتا ہے. یہاں پہ میری کتنی آمدن تھی یار, میں جب 2 شادی 3 شادی پھر بھی اسی طرح اچھلتا کودتا پھرتا تھا, نہیں پھرتا تھا, پھر بھی خوش تھا الحمدللہ. کیوں بھائی؟ ہم نے کہا یار ہماری جتنی اوقات ہے ہم اس حساب سے شادی کریں, جتنی اوقات ہے اس کے حساب سے کریں نا شادی. تو جو ہمارا اسٹینڈرڈ ہے تو ایسی جگہ کرو جن کا اسٹینڈرڈ مالی اعتبار سے ہم سے بھی کیا ہو, کم ہو, تو انجوائے کیا لائف کو. تو لوگ مجھے کہتے ہیں جو آج کل مجھ سے بڑے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں نا, اصل میں روکڑا آ گیا, روکڑا, اور پھر الزام لگا رہے ہوتے چندے کا پیسہ آ گیا. 1 روپیہ بھی چندے کا مجھ پر الحمدللہ حرام ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ, میں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن کوئی میرا کوئی بہت اونچا مقام ہوگا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, یا میں یہ بھی نہیں کہتا مجھ سے کوئی کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا. لیکن انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, کرپشن کے معاملے میں, چندے کے معاملے میں مجھے اللہ سے پوری امید ہے 1 روپے بھی میرے اوپر نہیں نکلے گا. میرے پیسے دوسروں پہ تو نکلیں گے, دوسروں کا انشاءاللہ 1 روپے بھی اللہ سے امید ہے مجھ پہ نہیں نکلے گا. تو بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے کہتے تھے کہ شادیاں کرو اللہ رزق میں برکت دے گا, کم بخت لوگ ہماری بات مانتے نہیں تھے, ہم نے کی, اور ایسے کی کہ دکان پکوڑوں کی, باتیں کروڑوں کی. 2.5 تولے سونا میری وائف کا مہر رکھا تھا, وہ بھی میرے پاس نہیں تھا. ایک صاحب نے کہا قرضہ لے لو شادی کر لو, رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا. میں نے کہا اگر قرضہ لے کے شادیاں کرنی ہے بھکاری بن کے, تو میرے شیخ و مرشد نے ہمیں سمجھایا کہ جس نے مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا لیا نا, زندگی بھر ایسا ہی رہے گا. کوئی بات نہیں, رشتے کا انکار کر دو, کہیں اور ٹرائی مارو. 2.5 تولے اس زمانے میں 35,000 کا تھا, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2010-11 کی بات کروں. اور میں لے لیتا قرضہ, 20 لوگ دے دیتے مجھے. ہم نے کہا بھکاری بن کے تھوڑی کرنا ہے, کوئی ماں بیمار ہو آدمی قرضہ لیتا ہے, 3ری شادی کے لیے میں قرضے لوں لوگوں سے. میں نے کہا بھائی ایسا ہی آپ کی طرح میری حالت, جیسے ابھی آپ ڈپریشن میں نظر آ رہے ہو نا, یہ کنڈیشن تھی میری, کوئی رشتہ ہی نہیں دے رہا تھا. 3ری کا سن کے بھاگ جاتے, 2ری کا سن کے بھاگ جاتے, آمدن دیکھتے یار تمہاری جامع ترشی سے تنخواہ, یہ تنخواہ. ہم نے کہا ٹرائی مارنا میری ذمہ داری ہے, رشتہ دینا نہ دینا آپ کی. ٹرائی مارتے رہے, ہوتی گئی بریک. یہ تو اللہ نے روک دیا, اللہ نہ روکتا کسی کا باپ بھی روک کے دکھاتا مجھے, تو اللہ نے روک دیا کہ بس 4 کے بعد اسٹاپ. تو میں اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس رب کا شکر ادا کرو, اپنے گھر والوں سے کہتا ہوں اس خدا کا شکر ادا کرو جو عرش پر ہے. وہ کہتے ہیں نا بس کر دو شادیاں نہیں بند ہو رہی. میں کہا اب بس, یہ اس اللہ کا فضل ہے, ورنہ کسی کا باپ روک کے دکھاتا ہمیں. پیسے ہیں تو بھی کریں گے, نہیں ہے تو بھی کریں گے. اب جب نہیں ہے تو کیسے کریں گے بھائی؟ اس سے کرو جو جس کے پاس تم سے بھی کم ہو. دنیا میں سب سے غریب آپ تھوڑی ہو. اگر سب سے غریب آپ ہو تو پھر کوئی نہیں دے گا آپ کو. آپ سے بھی زیادہ غریب لو. آپ 10,000 کماتے ہو, 5,000 کمانے والے بھی ہیں. وہ باپ کے لیے اپنی بیٹی کو کھلانا ممکن نہیں ہے 5,000. وہ کہیں گے چل یار میں جو ہے 2 ٹائم کی روٹی بمشکل کھلاتا ہوں, تو کم از کم 2 ٹائم کی روٹی کھلا دے گا. تو اس لیے
آئندہ یہ جو لڑکے پوچھتے ہیں نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, مجھے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے. لڑکیاں پریشان ہیں بھائی, لڑکے پریشان نہیں ہیں, لڑکوں کے مائنڈ بہت اونچے ہو چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں, میں مذاق نہیں کر رہا, میں نے پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی نکاح کا پیغام بھیجا ہے. مجھے پتا تھا کہ میری آمدن اتنی ہے کہ مجھے کوئی پورے پرزے والی عورت ملے گی نہیں, تو میں نے کہا ایسی خواتین تلاش کرو جن کے 2-3 پرزے شارٹ ہو. میرا یہی خیال تھا کہ وہ کمپرومائز کر لیں گی. تو ایک بیچاری پاؤں سے معذور تھی, میں نے وہاں پیغام بھیجا, ان کے نخرے اتنے, بولے نہیں ہم نے نہیں دینی. تو میں نے کہا نہیں دو بھائی. پھر ایک پیغام میں نے ایسی خاتون کو بھیجا, بیچاری کو لقوہ ہوا تھا, تو وہاں پیغام بھیجا, نہیں نخرے دیکھو. میں نے کہا کوئی بات نہیں بھائی, آپ کی بیٹی ہے, آپ مت دو, آپ کا حق بنتا ہے. لیکن میں نے ان کو یہ سمجھا دیا کہ آپ کی بچی میں اتنا بڑا عیب ہے تو کون کرے گا بھائی, اگر کسی کی آمدن اچھی ہوگی تو وہ یہاں تھوڑی کرے گا. لیکن خیر وہ ان کے سوچنے کی چیز تھی. ایسیوں کو بھی پیغام بھیجا جو اندھیرے میں نظر نہیں آ رہی تھی, بالکل ایسا نہیں, تھوڑا سا ڈارک, نخرے نہیں. ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں, دنیا مسافر خانہ ہے, ہو جائے گی تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگی تو اب نہیں ہوگی تو ہم اللہ سے کہہ دیں گے اللہ ہم نے تو کوشش کی تھی, کوئی دے ہی نہیں رہا تھا. تو یہ معیار ہم نے گرایا تھا. ایسی کو بھی پیغام بھیجا جو بہری تھی, بہری, اور جو بہری ہوتی ہیں بچپن سے گونگی بھی ہوتی ہیں. ہم تو یہ بڑا ظرف چاہیے, میں نہیں اپنی تعریفیں کر رہا, لیکن ہم نے یہاں بھی, کیونکہ ہماری اوقات جو تنخواہ تھی الفلاحیہ مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی وہ اتنی تھی, صحیح ہے نا, پہلی تو ملی جاتی ہے, دوسری تیسری میں پھر. تو میں نے کہا یار ایسی تلاش کرو جس کے ایک آدھ پرزا نہ ہو, اس سے یہ ہوگا کہ چلو, لیکن وہ بھی نہیں مانی. تو اللہ کا شکر ہے پھر مل گئی, اور اسی غربت نہیں ملی. اسی غربت میں میری کوئی گھر والی الحمدللہ معذور نہیں ہے, ہم نے ٹرائی کیا, لیکن کچھ لوگوں کا ہے چلو یار, انہوں نے مجھے اس بیس پہ دے دی, ان کا خیال تھا میں شریف آدمی, ان کا خیال تھا, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, چینج ہو گئے ہوں تو مجھے نہیں پتا, کہ یار چلو یار ذمہ داری تو سنبھال لے گا نا, تو ہو گئی. تو آپ ٹرائی مارتے رہو, ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن میں یار کیا کرو, گراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ایسی جگہ کر لو جو بالکل آپ کی اٹریکشن ہی نہ ہو, پھر غلط ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں رغبت ہونی چاہیے. پرزے بے شک پورے نہ ہوں, اس پہ کمپرومائز کر سکتا ہے, لیکن اگر دل ہی نہیں اس کی طرف مائل ہے پھر مت کرو, کیونکہ پھر آدمی اس کو بیوی والی محبت دیتا نہیں ہے. تو اس لیے معیار گراؤ تو اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, ہو جائے گی شاید. جامعۃ الرشید کے پڑوسی ہو, ماشاءاللہ, شکریہ. السلام علیکم. اب ہو جائے گی, اب آپ میڈیا پہ آ گئے, اب ہو جائے گی. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا, اس پہ نہیں ہوگی. رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ نا, کپڑے استری کر کے, بٹن بند کر کے, نہا دھو کے, بٹن 2-4 انگلش بھی سیکھ لو. آ جاؤ, میں کورس کرواؤں گا, میں سوچ رہا ہوں اس پہ میں, کیونکہ میرا دیکھو 4 شادیاں اگر کسی نے کی ہوں, 400 جگہ پیغام بھیجا ہوگا, تو جتنا پیغام بھیجنے کے ایکسپیرینس مجھے ہے نا, آپ 100 دفعہ مر کے پیدا ہو جاؤ, اتنا تجربہ نہیں ہو سکتا. اور 400 جگہ اگر پیغام بھیجا ہے تو 4 جگہ ہاں ہوئی ہے, تو اس کا مطلب 396 جگہ بےزتی بھی ہوئی ہے. کیونکہ انکار جب ہوتا ہے نا, آدمی کو بےزتی فیل ہوتی ہے, چاہے کتنا بڑا ظرف ہو اس کا. تو مجھے بھی فیل ہوئی. ایک دفعہ میں ایک جگہ پیغام بھیجا کراچی سے باہر, دوستوں کے ساتھ گیا تھا, ان کے گھر گیا, لڑکی کے اماں ابا کو سمجھایا, انہوں نے بات کی, ان کے ابا مجھ سے بڑے متاثر بھی ہو گئے, لیکن لڑکی نہیں مان کے دی. اب پرانا قصہ ہوگا, کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے, اس میں کسی کی عزت نہیں اچھال رہا. ان کے ابا مجھ سے انتہائی متاثر, اب لڑکی تو سامنے نہیں تھی نا, اسٹائل تو ابا دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اماں دیکھ رہی, انگلش سب ابا اماں دیکھ رہے ہوتے. میرا بڑا دل تھا وہاں شادی کا, پورا زور لگا دیا, ابا نے بھی اماں نے بھی, لڑکی نہیں مان کے دی. جب سارا خاندان اس لڑکی کو سمجھا رہا ہے, بھائی یہ مولانا ہیں, اچھے ہیں, کر لو, نہیں مان کے دی لڑکی. پورا زور لگا دیا. سوچو جب میں واپس آ رہا تھا, یہ تیسری شادی تھی میری, جب میں واپس آ رہا تھا تو بےزتی فیل ہو رہی ہوگی کہ نہیں ہو رہی ہو یار, سب نے مان کے دے دیا, اور لڑکی بھی کوئی بہت مالدار خاندان سے نہیں, تو کیسی فیلنگ ہوگی میری. جب میں واپس آ رہا تھا تو ہمارے, اچھا ایسے موقع پہ جب انسان بےزتی فیل کرتا ہے نا, تو اتنی نہیں ہوتی, جب دوست تسلی دیتے ہیں نا, دلاسا, اس وقت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو جب میں اپنا سا منہ لے کے واپس آ رہا تھا, سندھ سے باہر کی بات ہے یہ, میں واپس آ رہا تھا, تو ہمارے دوست مجھے تسلی دے رہے, کوئی بات نہیں, تو مقدر کے کھیل ہے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی اچھے ہوں میں, وقتوں ابھی بھی 2 ہیں, زیادہ مجھے تسلیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے, تم سے ابھی بھی کیا ہوں. وہ ایک سے مجھے زیادہ جب وہ تسلی دے رہے تھے, مجھے زیادہ بےزتی فیل ہو رہی تھی. میں نے کہا اتنی بےزتی برداشت نہیں کروں گا میں کہ مجھے کوئی غم میں تسلیاں دے. میں نے کہا تم سے ابھی بھی بہتر ہوں میں. تو یہ کام ہے بےزتی کا, تو رشتے بھیجتے رہو, ریجیکٹ ہوتا رہے گا. اس سے انسان بےزتی فیل کرنا اس فیلڈ میں, ہر جگہ نہیں, تو اس کے بعد ہی ہوتی ہے میرے بھائی. اور پھر وہ شعر یاد کر لیا کرو, دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے, ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. اب چلیے قاری صاحب گھومنے پھرنے اور شادیوں سے فرصت ہو گئی تو قرآن کا حافظہ اور تجوید پر بھی توجہ دیں. کیا مطلب؟ تجوید پہ بھی توجہ دیں.
بھائی تجوید تو قاری لوگ سکھاتے ہیں, سمجھا نہیں ہے, کوئی تپے ہوئے ہیں مجھ سے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعیت ہے تو میں شیعہ ہوں, کیا یہ صحیح ہے؟ امام شافعی کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ شیعوں کو ہم اس بیس پہ ملامت نہیں کر سکتے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں, بلکہ ان کو جو ملامت کی جاتی ہے دوسرے مسائل کی بیس پہ. تو اگر کوئی ان کو اس بیس پہ ملامت کر رہا ہے کہ آپ حسن و حسین سے محبت کیوں کرتے ہیں, تو بھائی اس بیس پہ پھر ہم بھی شیعہ ہیں. تو مقصد امام شافعی کا شیعہ مسلک کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. امام شافعی کا بہت سارے معاملات میں شیعہ مذہب سے بہت زیادہ اختلاف ہے. امام شافعی سب سے پہلے نمبر حضرت ابوبکر کو دیتے ہیں, دوسرے نمبر پہ حضرت عمر کو دیتے ہیں. تو بعض دفعہ کلام میں مبالغہ پیدا کیا جاتا ہے کچھ سمجھانے کے لیے. تو اہل بیت سے تو ہم سب محبت کرتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مغربی دنیا ہمیں کہتی ہے دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو, دہشت گرد ہو. ہم کہتے ہیں یار اگر ملک کے دفاع میں لڑنا دہشت گردی ہے تو ہم دہشت گرد ہیں. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم واقعی دہشت گرد ہیں, مطلب یہ کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے, تم نے دہشت گردی کا نام ہی چینج کر لیا ہے. تبلیغ جماعت کے اصول پر ایک اعتراض ہے کہ وہ شادی کے بعد 7 ماہ اور سال پہ بیچتے ہیں, اس طرح تو وہ بیوی سے بہت دور ہو جائیں گے اور اس کے حقوق اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہے. بیوی کو بھی ساتھ لے کے چلے جاؤ میرے بھائی. میں نے تو نہیں دیکھا کہ شادی کرتے ہی وہ حکم دیتے ہیں, وہ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ شادی کو ڈیلے کر دو, پہلے وقت لگا لو. میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہتے ہیں کہ اسے طلاق دو. اگر الگ دیتا ہوں تو ماں باپ کی خدمت کیسے کروں؟ میرا کزن ہے, اس کی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے الگ گھر لے کر دو, لیکن ابو کہہ رہے ہیں کہ طلاق دو. نہ, طلاق تو مت دو ابو کے کہنے سے, جب تک واقعی ثابت نہیں ہو جاتا کہ بیوی ماں باپ کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کر رہی ہے. ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ باپ کے حکم ماننا چاہیے, اگر باپ کہہ رہے بیوی کو طلاق دو تو دے دینی چاہیے, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ اس دور کے باپ کی بات ہو رہی ہے جہاں ظالم نہیں ہوتے تھے. آج کل تو پتہ نہیں ہوتا ابا اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں یا کچھ ظلم کر رہے ہیں اس کے اوپر. امام احمد حنبل سے کسی نے پوچھا نا, میرا باپ کہہ رہا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. امام احمد نے کہا کہ مت دو. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر کو تو نے تو اپنے بیٹے کو جب حکم دیا تھا کہ بیوی کو طلاق دو تو نبی نے کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کو کہ اپنے باپ کی مانو. تو امام احمد نے کہا کہ کیا تمہارے باپ بھی عمر جیسے ہیں؟ حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ وہ جائز مطالبہ کر رہے ہیں طلاق کا, تو آج کل کے اباؤں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے. تو اس لیے ابا اگر کہہ رہے ہو بیوی کو چھوڑ دو تو پہلے علماء سے مشورہ لے لو کہ بیوی کا کچھ قصور ہے بھی یا نہیں ہے. باقی الگ گھر کی جہاں تک بات ہے تو میرا تو رائے یہی ہے کہ اس زمانے میں بیوی کو الگ گھر میں ہی رکھنا چاہیے. دیکھو جوائنٹ فیملی کے بہت فائدے ہیں, بہت زیادہ فائدے, لیکن یہ جب ہے جب ظرف بڑا ہو. آج کل ظرف ہیں بہت چھوٹے ظرف, اور خواتین ایک دوسرے پہ ایسی ٹاؤنٹنگ کرتی ہیں, ایسا طنز کرتی ہیں کہ وہ ڈپریشن کا مریض بنا کے چھوڑتی ہیں. اب آپ کی اماں آپ کے سامنے بہت اچھی ہوگی آپ کی بیوی کے ساتھ, ہمیں نہیں پتا علیحدگی میں وہ کیا کر رہی ہوگی. آپ کی بیوی آپ کے سامنے آپ کی ماں کے ساتھ بہت اچھی ہوگی, آپ کی غیر موجودگی میں کیا کیا طنز تانے مار رہی ہے آپ کی ماں کو, ہمیں نہیں پتا. بہتر تو یہی ہے کہ جوائنٹ فیملی میں رہو, مل جل کے رہو, محبتیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے, لیکن یہ جب ہے جب سب کے ظرف بڑے ہوں. آج کل ظرف مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں, شارٹ چل رہے ہیں. تو ظرف بڑے ہوں تو اکٹھے رہنے کے ہی فائدے ہیں, نہیں ہو تو بھائی پھر علیحدگی بہتر ہے. ہاں خوراک کے بارے میں یعنی کہہ رہے ہیں 4 شادیاں ہیں تو خوراکیں, اور بھائی اتنی خوراکیں ہیں کہ 4 شادیاں, آدمی کو اللہ نے بہت قوت دی ہے, وہ 4 شادیاں افورڈ کر سکتا ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہو تو اس پہ رہ کے نہیں قیاس کر سکتے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے. جب دوسری زندگی میں آئے گی تو وہ خود بخود آپ کی پاور ڈبل ہو جائے گی, تیسری زندگی میں آئے گی تو پھر خود بخود پاور بڑھ جائے گی آپ کی. یہ نیچرل ہے, یہ خود بخود ہوتا ہے. تو اب اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, یہ تو میڈیکل سائنس سے ثابت شدہ ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے لیے کوئی الگ سے خوراک, اور خوراک بڑھتی بھی جب ہی ہے, خود بخود بڑھ جائے گی خوراک آپ کی. کیا استغنا بے نیازی کا مطلب یہ ہے کہ بڑوں سے دعوت اور ہدیہ بھی نہ قبول کی جائے؟ بالکل غلط ہے. جب بڑے آپ کی دعوت کریں یا ہدیہ دیں تو اس کو قبول کرنا یہ ضروری ہے, قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے, یہ استغنا نہیں ہے. یہ کیا ایک مجلس میں 3 بار طلاق 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 کا لفظ بولنے سے طلاق مکمل ہو جاتی ہے؟ جبکہ میں مسلک اہل حدیث سے ہوں. مسلک حدیث والوں کا دعویٰ ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں, تو قرآن و حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 3 ہی ہوتی ہیں, کہیں بھی نہیں ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے 1 ہوتی ہیں. یہ مسئلہ قاضی خلیل الرحمان صاحب نے ٹی وی پہ بہت اچھالا ہوا ہے اور لوگوں کو بہت گمراہ کیا ہوا ہے انہوں نے. اس لیے میں قاضی خلیل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے بار بار کہتے رہتے ہیں اہل حدیث کے نا کہ 3 1 ہوتی ہے, اور وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی پیش کرتے ہیں. قاضی خلیل الرحمان صاحب سے انتہائی رسپیکٹ کے ساتھ, انتہائی عزت کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی حدیث کائنڈلی پیش کریں فیس ٹو فیس بیٹھ کے, تو پھر میں بتاؤں گا اس حدیث کا صحیح مطلب کیا ہے اور غلط مطلب کیا ہے. ابھی فی الحال شارٹ میں آپ کو صرف اتنی بات کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں نے اور آپ نے زیادہ اچھا سمجھا یا صحابہ نے؟ صحابہ. میں اہل حدیث سے کہتا ہوں بھائی ایران توران چھوڑ دو, امام طحاوی نے فلانی صدی میں یہ لکھا اور فلانے دیوبندی نے یہ فتویٰ دیا, چھوڑ دو کس نے کیا لکھا. کسی ایک صحابی سے دکھا دو یار جس نے رخصتی کے بعد اکٹھی 3 طلاقوں کو ایک کہا ہو, اور میں آپ کو بہت سارے صحابہ سے صحیح سند سے دکھا سکتا ہوں جب بھی ان سے مسئلہ پوچھا گیا 3 طلاقوں کا, انہوں نے سب نے یہی کہا 3 ہو گئی ہیں.
حالانکہ دینے والے نے غصے میں دی, دینے والا دے کے پچھتایا ہے, لیکن انہوں نے کہا کوئی راستہ نہیں ہے. تو یہ اہل حدیث کا مسلک 3 طلاق کے بارے میں بالکل باطل ہے. کبھی سعودیہ کے مفتی کا فتویٰ لا رہے ہوتے ہیں, بھائی آج کر کے دور کے مفتی ہیں, ان کی کوئی حیثیت ان صحابہ کے مقابلے میں نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں سعودیہ کے مفتیان کرام کا بھی, لیکن یہ آج کل کا حساب کتاب ہے, کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا. یا تو دین نہیں ہوگا, گورنمنٹ سے متاثر ہوں گے, یا دین ہوتا ہے وہ عمق اور مسائل میں گہرائی نہیں ہوتی. تو چاروں اماموں کا اجماع ہے, سارے صحابہ کا اجماع ہے, اکٹھی 3 طلاقیں دے دی. 3 قرآن نے بھی اس مسئلے کو انتہائی وضاحت سے بیان کیا ہے. حدیث یہاں بھی ڈنڈی مارتے ہیں, 2 چیزوں کو خلط ملط کر دیتے ہیں کہ قرآن میں کیا طریقہ لکھا ہے طلاق دینے کا, وہ تو بتاؤ. اب بھائی ہمیں مانتے ہیں قرآن میں یہ طریقہ لکھا ہے اکٹھی مت دو, اس کا کون انکار کر رہا ہے؟ لیکن قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اکٹھی دو گے تو 3 طلاقیں واقع ہوں گی. کیوں لکھا ہوا ہے قرآن, کیسے لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے اکٹھی مت دو, اس لیے کہ دیا تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, جوڑ کا راستہ بند ہو جائے گا, اس لیے تو منع کر رہا ہے اللہ اکٹھی مت دو. ہمارے نبی کے سامنے ایک شخص آیا, اکٹھی 3 طلاقیں دی, آپ کو اطلاع ملی, آپ غضبناک ہو کے کھڑے ہو گئے. ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, آپ کو اتنا غصہ کیوں آیا؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ حکم دے میں اس کی گردن اڑا دوں جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں. یہ غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ ہو گئی ہیں, گھر اجڑ گیا غصے میں. نہیں ہوئی ہوتی تو آپ اتنا غصہ تھوڑی کرتے, کہتے کوئی بات نہیں تو 100 بھی دے دے تو 1 ہوگی. تبھی اہل حدیث کے پاس کوئی 3 طلاقیں دے کے جاتا ہے, نہ کوئی غصہ آتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں جتنی مرضی دے دو, 1 ہی ہوئی ہے. خالی خلیل الرحمان نے اس میں بہت بددیانتی کی ہے. ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ جب حنفی کوئی 3 طلاقیں دے کے آتا ہے تو میں کہتا ہوں یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے, یا مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. کیوں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو یار, کیوں گمراہ کر رہے ہو لوگوں کو؟ پھر ایک وکیل کا کل میں نے کلپ سنا, وہ وکیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی 3 طلاقیں اکٹھی دے دیتا ہے تو اگر وہ حنفی مسلک سے ہے تو 3 ہو گئی ہیں, اور اگر امام شافعی اور کوئی اور ہے تو 1 ہوئی ہے. وکیل بھی گمراہ کر رہے ہیں تمہیں. 3 طلاقیں کوئی اکٹھی دے دیتا ہے, حنفی ہو, شافعی ہو, مالکی ہو, حنبلی ہو, سب کے نزدیک اکٹھی 3 دینے سے 3 ہو جاتی ہیں. تمام یہ کوئی حنفی مسلک نہیں ہے, سارے صحابہ کا یہی مسلک ہے. کوئی اختلافی مسئلہ بعد میں بنا لیا اختلافی مسئلہ اس کو, اس لیے اہل حدیث اس میں ٹو دا پوائنٹ بات نہیں کرتے, گھماتے ہیں بہت باتوں کو, کبھی ادھر لے جائیں گے کبھی ادھر پینترے بدلیں گے. اسی لیے بعض اہل حدیث علماء جنہوں نے حق کا ساتھ دیا انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس مسئلے میں ہم کمزور ہیں اور اس مسئلے میں احناف صحیح کہتے ہیں. اہل حدیث کے فتاوا میرے پاس موجود ہیں, کبھی موقع ملا تو میں لاؤں گا, جنہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ محدثین کا نہیں ہے, یہ بعد میں کسی نے نکالا ہے, وہ بھی اس کے قائل ہے کہ اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. تو اہل حدیث میں بھی اس مسئلے میں اتفاق نہیں ہے. تو اس لیے اکٹھی 3 طلاقیں چاہے اہل حدیث نے دی ہوں یا حنفی نے دی ہوں 3 ہی ہوتی ہیں. اور آج کل کے کچھ اسکالر ہمارے دیوبندیوں میں بھی ایسے ہیں جو فتویٰ دے رہے ہیں کہ 1 ہو گئی ہے, ان کے فتوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کیونکہ یہ مسئلہ صحابہ میں اجماعی مسئلہ ہے. کسی ایک صحابی سے بھی اکٹھی 3 طلاق کا ایک کہنا ثابت نہیں ہے. اچھا اہل حدیث اس میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں, کہتے ہیں دیکھو فلاں حنفی نے لکھا ہے کہ بعض صحابہ 3 کو 1 کہتے تھے. ان سے کہیں دیکھو حنفی نے لکھا ہے تو حوالہ تو پیش کرو نا, کوئی سند پیش کرو. جیسے بعض حنفی علماء نے لکھا کہ ابن عباس اکٹھی 3 کو 1 کہتے تھے, لکھا ہے میں مانتا ہوں, کہاں ہے کتاب؟ ہمارے پاس جو ابن عباس کی صحیح سند ہے اس میں تو 3 ہی ہے. تو ایسے بعض حنفیوں سے غلطی ہوئی ہے, اب اس غلطی کو ہم تھوڑی فالو کریں گے. تو کوئی بھی نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے. میں نے بہت اس مسئلے میں گھسا ہوں اتنے کانفیڈنٹلی, میں تبھی بات کر رہا ہوں, ایسی ہوائی باتیں نہیں کر رہا میں. 3 دے دی ختم, تو دینے سے پہلے سوچا کرو. وعلیکم السلام. جی دیکھو, مستقل رحم کو بند کروا دینا, مستقل رحم نکالوا دینا, یہ حرام ہے, ناجائز ہے. اگر ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اب مزید بچہ ہوا تو عورت کی صحت کو نقصان ہوگا, تو وہ تدابیر اختیار کریں جو حمل روکنے کی ہوتی ہیں, وقتی اور عارضی, اسی سے روکے رکھیں. ڈاکٹر اس میں چھوڑ بھی رہے ہوتے ہیں, بہت سارے واقعات ہیں, ڈاکٹر نے کہا بچہ ہو گیا تو نقصان ہوگا, ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا, فٹفاٹ ہے. اور لیکن بہرحال یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے, میں اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا. ارشاد. چلیں وہ تو ایک الگ واقعہ ہے نا, وہ تو ایک الگ. پھر میں بات کروں گا بعد میں, بات کروں گا بعد میں. کاروبار کرتا ہوں میں, پرفیوم کا کاروبار کرتا ہوں میں بھی, اور آتا ہے اور اپنے پرفیوم بوتل خرید. ہاں کام دیکھو کیا کر رہے ہیں, پرفیوم مارکیٹ سے اٹھاتا ہوں, کمپنی کا لیبل ہٹا کے اپنی کمپنی کا لیبل لگا کے مارکیٹ میں چلاتا ہوں. دھوکا ہے بھائی یہ. میرا نماز پڑھنے میں دل نہیں لگتا, میں کیا کروں؟ پڑھو. واش روم جانے کا دل کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے؟ جاتے ہیں, مجبوری ہے بھائی. بہت ساری چیزوں کا دل نہیں کرتا, کرنی پڑتی ہیں. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نماز کو دل نہیں لگتا, مجھے کینیڈا میں ایک آدمی ملا, اس نے کہا مفتی صاحب میں 10 سال سے تہجد پڑھ رہا ہوں لیکن دل نہیں لگتا. میں نے کہا زندہ باد, یہی تو تہجد ہے میرے بھائی. دل نہیں لگ رہا پھر بھی 10 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے, اٹ از کالڈ ثواب. اسی پہ تو ثواب ملتا ہے. ہم غلام ہیں بھائی, اللہ کے بندے, ہمیں جو آرڈر دیا ہم نے پورا کرنا ہے, دل لگے یا نہ لگے.
اسی چکر میں لوگ پورے پورے سال نہاتے نہیں ہیں کہ نہانے کا دل نہیں کرتا ان کا. ابے زبردستی ان کو بھیجو واش روم میں غسل کرواؤ, باہر نکالو, تیری وجہ سے دوسروں کو ٹینشن ہو رہی ہے. میرے والد بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, مارتے ہیں. میری بیوی بچوں کے سامنے, میری عمر 25 سال ہے, والد صاحب سے مجھے 2 دفعہ, والد صاحب نے 2 دفعہ گھر سے نکالا, چھوٹی بات پر مارتے ہیں سب کے سامنے. میری بیوی کو ہر بات پر گالیاں بد دعائیں دیتے ہیں اور مجھے دوبارہ نکال دیا. تو میں کراچی شفٹ ہو کے آؤں حیدرآباد سے, تو کیا میں گنہگار ہوں؟ اگر والد صاحب اتنا ہی غلط سلوک کر رہے ہیں تو پھر الگ رہو میرے بھائی, الگ گھر لے کے بھی بچوں کے ساتھ زندگی گزارو اور ہیلو ہائی کر لیا کرو. والد صاحب سے کبھی کبھار خیریت پوچھ لو, قطع تعلق جائز نہیں ہے. مارتے پیٹتے تھے نا, گالیاں دیتے تھے, ٹارچر کرتے تھے, تو الگ رہ لو بس, ختم. باقی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہیلو ہائی کر لو. یہ یاد رکھو, اگر ان کو کچھ ہوا, بیماری میں ان کو ضرورت ہوئی, تو آپ کو پیسے خرچ کرنے ہیں. ان کا سلوک اچھا ہو یا برا ہو, رسپانسبلٹی بہرحال آپ کی ہے. ہاں ظلم ہو رہا تھا تو ظلم سے بچنے کے لیے آپ ریزرو ہو جائیں, ان سے کنارہ کشی اختیار کر لیں. مفتی صاحب کا مفتی صاحب کے بقول کی بلوچستان میں مسلح جنگ میں اگر فوج کسی بے گناہ کو گرفتار کرے, شہید فوج کی چاہیے. لمبا جواب ہے اس کا بہت. مفتی صاحب آپ ماں باپ کے حقوق بیان کرتے ہیں, آج آپ اولاد کے حقوق بھی بیان کر دیں. میرے والد مجھ پہ بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں, اس پہ بھی بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں میرے بھائی. مفتی صاحب میرے 3 بیٹے, آخری سوال ہے, ملک سے باہر چلے گئے. میں نے بھی ان کو روکا نہیں کہ کل مجھے ہی برا بلا نہ کہے, آپ نے ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیا. جس عمر میں مجھے بیٹوں یا پوتوں کو دیکھنا تھا, اس عمر میں لمبا سوال ہے, اس کا خلاصہ میں سمجھ گیا ہوں. 3 بیٹوں کو ملک سے کمانے کے لیے, ملک میں سے باہر بھیج دیا کمانے کے لیے, اب تنہائی میں وقت گزار رہے ہیں. تو یہ تو ہوتا ہے. دیکھو قرآن کے الفاظ دیکھو, قرآن کہہ رہے ہیں وبنینا شہودا. اللہ کہہ رہے ہیں سورہ مدثر میں, ایک کافر کی برائی بیان کر رہے ہیں کہ اس پر ہم نے اتنی نعمتیں دی, ان نعمتوں میں ہم نے اس کو کیا دیا, وبنینا شہودا, حاضر رہنے والے بیٹے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹا حقیقی نعمت جب ہے جب وہ آپ کے سامنے بولو موجود. وبنینا شاہد سے نکلا حاضر, اولاد آپ کے سامنے ہونی چاہیے بڑھاپے میں. 1 آدھ بچہ چلو چلا جائے کمانے کے لیے, باقی تو رہے نا. وہی ہے 2-3 بچوں کا وبال. بچے ہول سیل کے حساب سے پیدا کرو میرے بھائی. اللہ نے تمہیں اتنا ابھی جوانی میں آپشن دیا, بڑھاپے میں تمہارے پاس باتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچے گا. تو پھر 1 آدھ باہر چلا جائے کمانے کے لیے, وہ بھی ضرورت ہے. باقی تمہارے پاس رہیں, پھر یہ چلے جائیں وہ آ جائے, بیٹیاں آتی جاتی رہیں. ہم تو ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں, باہر بڑے اچھے رشتے آئے بیٹیوں کے, انہوں نے کہا نہیں یار ہم بیٹی کو اتنا دور بھیجیں کہ عید بقرعید پہ بھی نہ آ سکے تو کیا فائدہ. اب وہ تو خیر بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ بیٹیاں ہم سے بہت دور ہو جائیں. تو اولاد کی نعمت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے. تو اس لیے اپنے سارے بچوں کو نہیں باہر بھیج دیا کرو, اور بچوں کو بھی چاہیے کہ یار اگر 1-2 چلے گئے ہیں تو باقی نہ جائیں. بولے یار میں کیسے چھوڑ کے جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے. سیالکوٹ میں ہمارے ایک جاننے والے تاجر ہیں, ان کے لیے باہر سے بہت اچھی آفر آئی تھی. ان کے ایک بھائی باہر چلے گئے, ان کے لیے بھی آفر آئی, ملک کے حالات صحیح نہیں تھے, انہوں نے کہا میں بھی باہر جاتا ہوں. کہتے ہیں لیکن میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے مشورہ کیا کہ میں باہر چلا جاؤں, میرے ماں باپ اکیلے ہو جائیں گے, اور ماں باپ مجھے اجازت تو دے رہے ہیں میری ضرورت کو دیکھتے ہوئے, لیکن مجھے پتا ہے یار ان کی بیچاروں کی کیا زندگی ہوگی. ماں کی آنکھیں باپ کی آنکھیں تو ٹھنڈی اولاد کو دیکھ کے ہوتی ہیں. کہتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب نے مجھے کہا کہ دیکھو کیا وہاں کوئی اور اللہ ہے کھلانے والا, یہاں کوئی اور اللہ ہے؟ دونوں جگہ ایک ہی اللہ ہے بھائی. کہہ رہے میں نے کہا ایسی کی تیسی یار, میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. کہہ رہے ہیں اور میں نے ماشاءاللہ ان کی دولت دیکھی ہے, اتنی بڑی فیکٹری ان کی, اتنی اللہ نے برکت دی. کہہ رہے ہیں یہ سب ماں باپ کی خدمت کا نتیجہ ہے. باہر والے سے زیادہ کما رہے ہیں, عیش کر رہے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا باہر مت جائیں, لیکن ماں باپ کو اکیلا مت چھوڑ کے جاؤ یار. تو پھر ماں باپ کی بھی غلطی ہے نا, کنجوسی کی کیوں تم نے اولاد پیدا کرنے میں. لگا تو یار ایسی سوسائٹی کی ایسی کی, جو لوگ مجھ پہ ترس کھا رہے ہوتے ہیں مجھ سے کتنے بچے ہائے ہائے ہائے, میں کہتا ہوں میں تم پہ ترس کھا رہا ہوں. کم بختو, اللہ پہ توکل کرو, اللہ پہ اعتماد کرو, تمہارے چہروں پہ نور آئے گا, خوشیاں آئیں گی. یہ یہودیوں کی طرح کیلکولیٹر لے کے دیکھو. تبلیغ میں ہم لوگوں کو نکلنے کا کیوں کہتے ہیں, ایک چیز نا تبلیغ والے گھسیڑ دیتے ہیں باڈی کے اندر, اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیتے ہیں نا اندر کہ یقین آ جاتا ہے کہ واقعی کس سے ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ اسباب مت اختیار کرو, اسباب تو اختیار کرنے ہیں, لیکن ہوتا کس سے ہے, اللہ. یہی تو سیکھنا ہے. آج اللہ پہ ایمان تو ہے, لیکن ایسا ایمان تو یہودی کا بھی ہے میرے بھائی, ایسا تو انگریز کا بھی ایمان ہے. ایسا ایمان کا کرنا کیا ہے, سب کچھ ہی اگر اسباب میں ہے تو پھر اللہ کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے یار. کچھ اسباب کرتے ہیں, کچھ کون کرتا ہے, اللہ کرتا ہے. تو اللہ کو سوسائٹی میں ان کرنا پڑے گا. وہ یہی ہے کہ بھائی اللہ جہاں اسباب اللہ نے اختیار کرنے کا حکم دیا وہاں اسباب اختیار کرنے, جہاں اپنے اوپر توکل کا حکم دیا وہاں اسباب کی ایسی کی تیسی. تو اس لیے توکل کرنا سیکھو اللہ پہ. اللہ عمل کی توفیق دے, یعنی بچے پیدا کرنے کی توفیق.